बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज पाकिस्तान पर 14वें सदर जो हैं वो नाफिज किए गए हैं। ऐवान सदर में नए जो है मेहमान जो हैं वो 5 साल के लिए आ गए हैं। आसफ़ अली ज़रदारी और महमूद अचकज़ई के दरमियान जो मुकाबला था वो यहाँ था सबको कि ये मुकाबला कैसा है, इसमें कौन से प्लेयर ख़रीदे गए हैं और कौन से प्लेयर जो हैं वो गायब होंगे, उस हवाले से ख़बर है। इसके अलावा क्या अब हालात बदलेंगे या नहीं? इमरान खान से मिलने के लिए सदर आसफ जरदारी, जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद आए थे। आपको याद होगा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, तो उसी रात कराची से आसफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे। वो किस लिए लाए थे, उस हवाले से आपको बताएं तो जो दावेदार हैं वो यही कहते हैं, जो वाकफ़ान हाल है वो यही बताते हैं कि सदर आसफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब से मिलने आए थे कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए हैं, आए हमारे साथ इत्तेहाद करें और हुकूमत बनाएं। लेकिन कैदी नंबर 804 ने जो माजी में उनका मौक़िफ़ था उसी पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि आप तो करप्ट हैं, चोर हैं, आपके साथ मैं कैसे बैठ सकता हूँ। इस बात का सबूत बाद में बिलावल भुट्टो भी बार बार अपनी बात में कहते रहे कि हमने तो राब्ता किया था कि हम पीटीआई के साथ हुकूमत बनाएं, हम अपना वोट पीटीआई को देने को तैयार थे, लेकिन पीटीआई ने हमें घास नहीं डाली, जिसकी वजह से हमें नून लीग की तरफ जाना पड़ा और नून लीग के साथ मिल के जो सारे मंसूबे तैयार किए गए उन पर अमल दरामद जारी है। 3 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा मंसूबा जो है उसको मुकम्मल करने की अब तैयारी है और वो होगा इनका आखिरी मंसूबा। 3 मंसूबों में पहले तो इलेक्शन से पहले अपने जितने मद्दे मुकाबल पे सख्त किस्म के, जानदार किस्म के कैंडिडेट थे, मजबूत किस्म के, उनको उठवाना, उनको इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना, उसके बाद सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली पर कब्ज़ा करना, उसके बाद तीसरा स्टेप यह था कि ऐवान सदर पर कब्ज़ा किया जाए, वहाँ 5 साल के लिए अपना बंदा बिठाया जाए और उसके बाद अब अगला हदफ जो है वो 3 अप्रैल को होने जा रहा है और पीटीआई जो है उस हवाले से भी तैयारी कर रही है। इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा कि क्या वज़ीर आज़म बनने के बाद, सूबाई असम्बली पर कब्ज़ा करने के बाद अब क्या कहानी ख़त्म हो गई है या कहानी यहाँ से शुरू होगी, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले बात, क्या इमरान खान और आसफ ज़रदारी जो है इकट्ठे चल सकते हैं? तो इसका जवाब सिंपल सा है, वो आपको भी पता है कि नहीं। 8 फरवरी को जब ये इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे तो इनका राब्ता करवाने की कोशिश की गई थी पीटीआई के साथ। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया था और कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में सदारत और स्पीकर कौमी असम्बली और से चेयरमैन सेनेट जो है वो हमें दिए जाएं। तो इस हवाले से तो स्ट्रेट फारवर्ड इमरान खान साहब ने ना कर दी थी कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि माजी में जब मैं वज़ीर आज़म था, जब मैं सिंध के दौरे पर भी जाता था तो मैं वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं करता था, क्योंकि वो उस वक़्त नैब ज़दा थे, वो नैब में अपनी पेशियाँ भुगत रहे थे, तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार किया था। इसके अलावा बिलावल भुट्टो हों, आसफ अली ज़रदारी हों या कोई और हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी जब भी इमरान खान से मिलने की कोशिश की तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि नहीं, ये मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा जो 27 साल से मौक़िफ़ है, जो 27 साल से मेरी मुहिम है, जो मेरी कोशिश है, जो मैं इस कौम के लिए मुतहर्रिक हूँ, तहरीक चलाए लेके चल रहा हूँ, वो ये है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान। तो मैं कैसे इन चोरों के साथ बैठ सकता हूँ? इसके अलावा 8 फरवरी को जब ज़रदारी साहब यहाँ पर आए थे, मुफ़ाहमत की कोशिश की थी, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ़ एक ही शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम फ़तह मक्का की तर्ज़ पर आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, हम सबको माफ़ तो कर सकते हैं, सिर्फ़ एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि जो हमारे वोट चोरी हुए हैं, जो मैंडेट चोरी किया गया है, अगर वो मैंडेट आप वापस करते हैं, तो आपको माफ़ किया जा सकता है, मुफ़ाहमत का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उस बुनियाद पर जो मैंडेट चोरी किया गया था, उसी बुनियाद पर तो हुकूमतें बनी हैं, वज़ारत उज़्मा मिली है, सदर का ओहदा मिला है, 2 असम्बलियाँ मिली हैं और अब जो है वो आगे जो इनका टारगेट है वो 3 अप्रैल का है। वो जो है 3 अप्रैल को पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं
اور اس میں قوی امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیسے ماضی میں کیا تھا 2 دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو 3 سال پہلے یا 6 سال پہلے، ہر 3 سال بعد جو ہے 50% جو ہے وہ ممبران جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، 50% نئے ارکان آ جاتے ہیں۔ تو ماضی میں جب پہلی دفعہ 6 سال پہلے جو ہے 2018 میں سینٹ الیکشنز میں منتخب کرایا گیا تھا صادق سنجانی صاحب کو، تو تب بھی جو مین کردار ادا کیا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا ممبران خریدنے کا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تو تب بھی آصف علی زرداری صاحب کا رول آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے وہ ویڈیو سامنے آئی تھی جب گیلانی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ نقدی بانٹ رہے تھے، تجوریوں کے منہ کھولے تھے اور ممبران کو خریدا جا رہا تھا کہ سینٹ میں انہیں ووٹ کیا جائے۔ تو وہ ثبوت کچھ سب کے سامنے ہے۔ اور 3 جو ہے اپریل جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تب بھی جب ان کے پاس پوری حکومت ہوگی، سارے ریسورسز ہوں گے، تو ہونا وہی ہے کہ یہ ووٹ خریدے جائیں گے اور سینٹ پر بھی قبضہ ہوگا اور چوتھا منصوبہ یہاں پر مکمل ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حالات بدل جائیں گے؟ حالات تو نہیں بدلیں گے، کیونکہ اکانومی وہیں کی وہیں ہے، ملک کا سیاسی عدم استحکام ویسے کا ویسا ہے، جو ادارے ہیں وہ بھی وہیں کے وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ہوں یا دوسرے سیاسی قیدی ہوں وہ بھی ابھی انصاف کے منتظر ہیں۔ تو ہونا تو وہی ہے کہ عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے مدر آف آل ڈیلز جو ہے وہ آفر کرنا پڑے گی عمران خان کو اور اداروں کو، اور ان سب سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مستقبل میں کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گھوڑا بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ بس وننگ ہارس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لوگ اس کو چاہتے ہیں تو اس پر پیسے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے دوران جو مین پلیئر دوسرے تھے جن کو لندن سے 21 اکتوبر کو وطن واپس لایا گیا تھا وہ تھے میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا رول اب کمپلیٹ ہو گیا، انہوں نے وطن واپس آئے، الیکشن کمپین کی، حکومتیں بنائیں، ان کے اپنی دونوں سیٹیں آپ کو پتہ ہی ہے، ایک سے ہار گئے دوسرے سے جتوایا گیا۔ جو فارم 45 کل پی ٹی آئی نے شیئر کی ہیں، محترمہ ڈاکٹر جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ، وہ پوری ایک فائل انہوں نے شیئر کی ہے کہ فارم 45 جو ان کے پاس ہے، جو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان میں اکثر ڈیجٹ جو ہیں ان کے سامنے ایک ایک لگایا گیا ہے، اور جو فورجنگ کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کا کہیں بھی جب اس کی جانچ پڑتال ہوئی تو آسانی سے میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے لاہور کی سیٹ بھی نکل جائے گی اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اس سیٹ سے جیت جائیں گی۔ تو اب نواز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وزیر اعظم بھائی بن گیا ہے، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، حکومت میں اب وہ آ گئے ہیں۔ آج اس حوالے ان کے حوالے سے ایک بڑی مزاحیہ سی خبر جیو نیوز نے چلائی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کو پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تاکید کی ہے کہ جلد از جلد جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی کابینہ جو ہے نا وہ اناؤنس کریں۔ آپ کا رول جو ہے اب ایڈوائزر کا رہ گیا ہے، آپ یا تو وزارت لے لیں یا اپنے بھائی کے ساتھ آ کے کیبنٹ میں بیٹھیں، ان کو وہاں سے مشورے دیں۔ یہ سرپرست اعلیٰ، یہ ایڈوائزر کا رول جو ہے نا آپ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو کام آپ سے آپ کے بھائی نے لینا تھا، جو اداروں نے لینا تھا، جو پیپلز پارٹی نے لینا تھا، جو آپ کی بیٹی نے لینا تھا، وہ آپ کا کردار ختم ہو گیا، آپ کا قصہ، آپ کی داستان، آپ کا افسانہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کی جو لندن کی ٹکٹ کٹائی گئی تھی نا وہ بس آپ کے ہاتھ میں تھمانے کی دیر ہے۔ سینٹ الیکشن میں اب آپ کا رول نہیں ہے، صدارتی انتخاب میں آپ کا آخری رول تھا وہ آج مکمل ہو گیا۔ آصف زرداری صاحب کو آپ نے ووٹ دے دیا، یہ وہی آصف زرداری صاحب ہیں جن کو آپ کتے نہلانے والے کہتے تھے، جن کو شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں ان کے پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالوں گا لوٹا ہوا، ان کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ آج ان کو آپ ووٹ دیتے رہے ہیں، تو آپ کا رول مکمل ہو گیا۔ اب نواز شریف صاحب نے صرف رمضان المبارک میں سعودیہ روانہ ہونا ہے اور وہاں سے لندن، اور پھر ریٹائرمنٹ کی جو ہے نا وہ لائف انہوں نے انجوائے کرنی ہے۔ ان کے واپسی کے بعد صرف ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، جبری مینڈیٹ پر ان کو پنجاب اور وفاق میں حکومت دی گئی ہے۔ اب ٹاٹا گڈ بائے کا ٹائم ان کا ہو گیا ہے، ان کا کردار وہ جو سٹیج پر آ کے ادا کر رہے تھے اب سٹیج کی دوسری طرف سے انہوں نے اترنا ہے، فلائٹ پکڑنی ہے اور لندن روانہ ہو جانا ہے۔ اس ساری ڈیل میں صدارتی انتخاب اور نون لیگ کو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بندر باٹ ہوئی تھی اس میں ایک عہدہ جو ہے وہ اور مل گیا ہے صدر آصف علی زرداری کو، اور مسلم لیگ نون نے بڑھ چڑھ کے انہیں ووٹ دیے ہیں، اور
اب آخری ڈیل کے تحت جو ہے چیئرمین سینٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو ملنا ہے، اور اب دیکھیں اس ہدف کی طرف یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ آج ہی جو شیر افضل مروت صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، جن کو عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو بنیں گے عمر ایوب صاحب، لیکن جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بنیں گے شیر افضل مروت صاحب۔ انہوں نے انتہائی خوفناک خبر دی ہے، انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کے ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ انہیں قتل کروانا چاہتی ہیں، دبئی میں یہ ڈیل طے کی گئی ہے، شوٹرز کو ہائر کیا گیا ہے، ساؤتھ افریقہ میں پیسے پے کیے گئے ہیں۔ جندل صاحب وہ انڈین جو مشہور ہے زمانہ نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں جنہیں بہت شہرت ملے تھے، جن کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، ان کو ہائر کیا گیا ہے کہ وہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ انہیں قتل کرنا چاہتی ہیں۔ تو معاملات اب کیسے رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کل بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو یا صادق صاحب اسپیکر چیئرمین ہے نا، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے جو سگریٹ پینے والی بات کی ہے اسمبلی فلور پر، ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی نے سگریٹ پی ہے، تو وہ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ تو اب دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے شیر افضل مروت صاحب کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں یا صرف مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جتنے بڑے الزامات ہیں ان کے سالڈ قسم کے ثبوت ہونا بہت ضروری ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ ثبوت ہو اور کل کو کورٹ انہیں بلائے تو وہ ثبوت جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں نا جو اہم ترین بات ہے وہ میرے لیے حیران کن چیز یہ ہے کہ کل تک ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ جو ہے وہ بن جائے، بہت سے عہدے جو ہیں وہ بانٹ دیے جائیں، وزارتیں جو ہیں۔ انتظار پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی کیا جا رہا تھا کہ صدر کا عہدہ جو ہے پہلے لے لیا جائے، نون لیگ کے ووٹ لے لیا جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کابینہ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ شرط لگا لیں میرے ساتھ آپ کہ پیپلز پارٹی جو ہے صدر کا عہدہ لینے کے بعد کابینہ میں بھی آئے گی۔ تقریباً 11 جو ہیں وزارتیں، ان کی بات ان کے ساتھ ہو چکی ہے، بندر بانٹ طے ہو چکی ہے، ہمارا اتنا شیئر بنتا ہے، لیکن میڈیا پر چھپایا گیا اور بیانات دیے گئے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور بھائی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے تو جھنڈے والی گاڑیاں کیسے ملیں گے؟ اگر وہ گاڑیاں نہیں ملیں گے تو شبہ جو پروٹوکول کے ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ وہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ کابینہ میں بیٹھیں گے، اور جو برڈن ان پر آئے گا اکانومی کو سیدھا کرنے کا، مہنگائی ختم کرنے نہ کر پانے کا، وہ برڈن آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کابینہ میں جو کل نام سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک نام جو ہے نا وہ پہلے میڈیا پر چل رہا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہے نا وہ ہوں گے ایچ بی ایل کے صدر جو ہیں اورنگزیب صاحب۔ اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ خلیل الرحمن زمدے صاحب کی فیملی سے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ میری عقل جو ہے وہ جواب دے چکی ہے سوچ سوچ کے کہ ایک بندہ اگر 3 کروڑ سیلری لے رہا ہو، پاکستان میں سب سے ہائیسٹ سیلری والا بندہ ہو جس کو مل رہی ہو، وہ سیلری 3 کروڑ کی قربانی کیوں دے گا؟ اگر اس کی ڈچ نیشنلٹی ہے، وہ یورپ میں ایک ملک کے شہری ہیں، وہ اپنی شہریت کیوں سرنڈر کریں گے؟ کیا وزارت خزانہ پر جب وہ آئیں گے ان کو 3 کروڑ یا ڈچ نیشنلٹی سے زیادہ بینیفٹس ان کو نظر آ رہے ہیں کہ ملیں گے؟ آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی جب یہ وزیر خزانہ پر کارپوریٹ سیکٹر سے ایک بندے کا تجربہ کیا تھا اسد عمر صاحب کا، تو بہت بری ناکامی ہوئی تھی، اسد عمر صاحب کو کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ تو جو کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آ کے وزارت خزانہ سنبھالیں گے تو پاکستان کی ڈوبتی اکانومی، جس کو ابھی یہ پھر کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ہے، جس کو کوئی دوست ملک اس وقت امداد دینے کو تیار نہیں ہے، جس کو ابھی تک نیا آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو یہ جو آئیں گے کارپوریٹ سیکٹر سے اتنے بڑی سیلری اور شہریت چھوڑ کے، ان کو ایسا کیا بینیفٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں؟ پاسبل تو نہیں ہے، ہم نے ماضی میں تو نہیں دیکھا کسی کو کہ اپنی ذاتی قربانی دے کر وہ ملک کے لیے جو آگے آئے اور خدمت کرے قوم کی۔ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس انویلپ کے اندر جس میں پیک ہو کے اورنگزیب صاحب آ رہے ہیں، کھلے گا تو نکلے گا کیا؟ وزارت خزانہ پاکستان کے پاس اگر اتنا قابل بندہ پہلے تھا تو نگران حکومت میں انہیں ٹرائی کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں ان کو لا کر ان کی اہلیت جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گی کہ دیکھیں جب نگران حکومت ہے، کوئی پولیٹیکل ان کے پیچھے فورس نہیں ہے،
تو بھی خزانہ بہتر رن کرنے کے لیے ایک بندہ پاکستان میں موجود ہے جس نے 3 کروڑ کی سیلری قربان کی ہے، جس نے ڈچ نیشنلٹی قربان کی ہے، دیکھیں قوم کی خدمت کرنے آیا۔ تو اب دیکھیں شہباز سرکار کی کابینہ میں اورنگزیب صاحب کیا گل کھلائیں گے، کیا اس ملک کی ڈولتی نیا جو ہے اس کو پار لگائیں گے۔ سب سے مشکل ٹاسک جو ہے نا اس وقت پاکستان کا، وہ ہے معیشت کو بہتر کرنا، اور سب سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سب سے مشکل ٹاسک جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ایک بندے کو دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ٹھیکہ طے پایا ہے اور کیا نتیجہ اس کا سامنے آئے گا۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔